औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और मेरी आज की इस वीडियो का अनवान है ज़ियाबितस या शुगर या डायबिटीज़ और उसके नुकसानात या उसकी तबाहकारियाँ। असल में शुगर का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। आज हमारे मुल्क के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ मौजूद हैं, बहुत सारे इंसान हैं जिनको ये मर्ज़ लाहक हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, शुगर को इजी लेना या इसका इलाज ना करना या इससे गफलत बरतना ये नुकसानदेह होता है और इसके नुकसानात आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर ये डायग्नोज हो गया है कि हम शुगर पेशेंट हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इससे गफलत नहीं बरतनी चाहिए। ये एक आस्तीन का सांप है, ये एक छुपा हुआ दुश्मन है जो आपको अंदर ही अंदर जो है वो नुकसानात देता रहता है और आप बिल्कुल इसके बारे में लापरवाह रहते हैं और फिर बिल आखिर जो है आहिस्ता 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 ज़िंदगी के उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि फिर आपका उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, शुगर से जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस में कि आंखों पर असरात मुरतब होते हैं, हाफजे पर असरात मुरतब होते हैं, असाब पर असरात मुरतब होते हैं, हार्ट पर होते हैं, इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन्स पर होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो इससे पैदा होती है वो एक बड़ी काज गैंग्रीन की ज़ियाबितस यानी शुगर भी है। तो आज हम ज़्यादा जो फोकस है वो गैंग्रीन पर करेंगे कि गैंग्रीन क्या चीज़ है, किसे कहते हैं गैंग्रीन, इसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं और जब ये हो जाती है तो इसकी क्या अलामत होती हैं और इसके क्या नुकसानात होते हैं, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और इसके से बचने के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि गैंग्रीन के दो असबाब हैं। एक तो इंटरनल जो है ब्लड सर्कुलेशन कहीं भी रुक जाती है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, तो वहाँ पे वो सेल्स जो हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी वजह हमारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस है, उसकी वजह से ये होता है कि जब वो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो गैंग्रीन पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये दो चीज़ें कंबाइन जब हो जाती हैं तो उसके बाद जो है यही गैंग्रीन जो है वो ख़तरनाक स्टेज पर पहुँच जाती है, जिसको हम वेट गैंग्रीन भी कहते हैं। और फिर उसकी वजह से यह है कि हमें उन अज़ा को भी काटना पड़ता है और बाज़ दफ़ा इस कदर मोहलक होती है कि ये जानलेवा साबित होती है। तो नाज़रीन, ये जो हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उन तक जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती है तो उस वक्त ये गैंग्रीन रूनुमा होती है। देखना यह है कि जब ये वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो क्यों नहीं पहुँचती है। एक वजह तो ये है कि हार्ट से जो जिस्म का, बॉडी का जो उज़्व या हिस्सा जो है वो जितनी दूर होगा उतनी ही ब्लड सर्कुलेशन उसमें कम हो सकती है। तो इसके लिए यह है कि ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो पाँव की गैंग्रीन होती है या हाथों की, फिंगर्स की होती है जो शुरू होती है। एक वजह तो ये होती है कि हमारे जो फासला है हार्ट से उस उज़्व का जहाँ तक ब्लड ने सर्कुलेट होना है वो जब कम हो जाता है तो ज़्यादा होता है वो जब, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं गैंग्रीन होने के। दूसरी वजह ये होती है कि जब भी हमारे कहीं भी कोई चोट आती है, कोई जख्म होता है, तो उसके बाद
اس کے اندر جب انفیکشن پھیلتی ہے، جب انفیکشن پھیل جاتی ہے تو پھر جو ہے وہاں پہ اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گینگرین جو ہوتی ہے وہ عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن جو جنرلی اقسام گنی جاتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ویٹ یعنی تر گینگرین، اور دوسری ہوتی ہے ڈرائی یعنی خشک گینگرین۔ ان دونوں میں جو علامات ہیں، عام طور پر پہلے ڈرائی گینگرین ہوتی ہے، جو خشک گینگرین ہوتی ہے وہی بعض دفعہ وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ویٹ گینگرین کے اندر۔ تو اس میں جو علامات سب سے پہلے پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس حصے کا سن ہو جانا، یا اس کے اندر پین شروع ہو جانا، درد جب رہتا ہے عام طور پر اس حصے کے اندر، یا وہ حصہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا زخم جس کے پہلے سرخی آئے، سرخی کے بعد اس کے اوپر سیاہی مائل جو ہے وہ سکن ہونا شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد بالکل بلیک ہونی شروع ہو جائے سکن۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں، جس سے ایک عام جو شخص ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے معالج کے پاس جانا چاہیے، اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ گینگرین کی علامات تو نہیں ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی چیز تو ہم جو گینگرین کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا کاز جو ہوتا ہے وہ شوگر سے، غفلت جو ہے ڈائبٹیز سے، جو بندہ یہ اس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں غفلت برتتا ہے، اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ سافٹ ٹیشوز کے اندر سیلز ہوتے ہیں، بلڈ سیلز ہیں، ان کے اندر جو گلوکوز ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر انفیکشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ہیلپ فل بھی پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پراپر آکسیڈیشن نہیں ہونے دیتا، اس کے اندر پوری آکسیجن نہیں جانے دیتا ہے، اور جو تازہ بلڈ ہے اس کی سرکولیشن نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ گینگرین کی صرف ایک وجہ شوگر ہی نہیں ہے، گو کہ ذیابیطس جو ہے یہ ایک بڑی وجہ ضرور ہے، لیکن بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے جسم کے اندر بلڈ سرکولیشن کسی حصے کی طرف جانا رک جائے تو اس سے گینگرین پیدا ہو سکتی ہے۔ جو لوگ شوگر پیشنٹ نہیں بھی ہیں ان میں بھی مثلاً یہ جو ڈیپ وین تھروب ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، ڈی بی ٹی جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن نہیں جاتی ہے، تو پہلے وہ جسم سن ہونا شروع ہوتا ہے، پین فل ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بالآخر بعض دفعہ وہ گینگرین کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی چوٹ کی وجہ سے کسی حصے سے جو ہے نا وہ بلڈ سرکولیشن رکنا شروع ہو جائے، وہاں پہ جانا بند ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی گینگرین پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کوئی ٹیومر ہے، کوئی ایسی گلٹی ہے، رسولی ہے جس کے آگے جو حصہ ہے اس تک بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی زخم ہو گیا ایسا کہ جس کے اندر انفیکشن پھیل گیا ہے اور وہ جو ٹیشوز ہے ان کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اصل میں گینگرین ایسے ٹیشوز ہیں جو بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ان کا بعد میں اپنی اصل لائف پر آنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم گینگرین کہتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات ایون ہرنیا تک بھی جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہ جائیں تو اس سے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ اس پارٹ میں گینگرین ہو سکتی ہے۔ اور جو جینیٹل پارٹس ہیں، سیکسول پارٹس ہیں، جو ہمارے جو خواہ وہ مردانہ ہے یا وہ زنانہ ہے، ان کے اندر بھی گینگرین کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپریشن کے بعد جب کہیں پہ چیر پھاڑ کیا جاتا ہے، کٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے چانسز گینگرین کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ چیزیں شوگر پیشنٹ میں ملٹیپل ہو جاتی ہیں، یعنی کہہ لیں کہ اگر عام پیشنٹ کے لیے یہ کاز جو ہیں وہ 50% ہیں تو اس کے لیے یہ 100% کازز بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اصل چیز یہ ہے کہ گینگرین جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اس مواد اس میں سے رسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ پہلے ریڈ ہوتی ہے، پھر بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے جو مواد نکلتا ہے وہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے، یہ خاص طور پر گینگرین کی علامت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عام طور پر گینگرین کسی اینٹی بائیوٹک سے، کسی اسٹیرائڈ سے کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے۔
تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، کبھی بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لیول تک نہ پہنچنے دیں۔ آپ کوشش کریں کہ 3 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ اپنا HbA1c کروائیں روزانہ کی بنیاد پر، فاسٹنگ اور رینڈم جو شوگر ہے اس کو چیک کرتے رہیں، اور اگر اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے تو وہ آپ لازمی طور پر جو ہے اس کو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے کنٹرول میں لے کر آئیں۔ آخر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، گینگرین جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو گینگرین سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر اس کے پاس کیا کیا کچھ ہے جس کا اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ گینگرین کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے سے اس طرح کی نالج شیئر کرنا چاہتے ہیں ہومیوپیتھی کا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ جو اس کا آئیکن ہے بیل کا، اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہماری نالج کے حوالے سے، ہومیوپیتھک نالج کے حوالے سے نت نئی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، آپ نے میری ویڈیو کو بہت لائک کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کمنٹ کیا۔ ان میں سے سرور ندیم صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم، ویل ڈن سر، گڈ لیکچر آن کولڈ اینڈ فیور فلو۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ سرور ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ میری ویڈیوز کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایان حیدر، انہوں نے کہا ہے کہ نائس ویڈیو سر، تھینک یو ایان حیدر۔ اور شہیب کمبو صاحب نے کہا ہے کہ گریٹ پرسنالٹی، آپ نے یہ کمنٹ کیا، یقیناً آپ بہت گریٹ پرسنالٹی ہیں، اور یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتروں، اور نئی سے نئی جو ہے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو میں انشاءاللہ یہاں پہ یوٹیوب پر دیتا رہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو کہیں کہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہومیوپیتھک نالج شیئر ہو۔ بہت شکریہ۔